बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के तर्जुमान शफ़ी जान ने जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकमराज साहब को जो सरप्राइज़ दिया है, इस सरप्राइज़ से जुड़ी जो तफसीलात हैं उन डिटेल से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और फिर जो हमारे प्रोग्राम की जो अहम ख़बर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन सिंबल है, बल्ले का जो निशान है, उसकी बहाली से मुतल्लिक़ ख़बर की तफसीलात आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, बात करते हैं सरप्राइज़ की, जो कि शफ़ी जान साहब ने अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल राजा साहब को दिया है। कल नाज़रीन, रावलपिंडी के माल रोड पे जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में जो पीटीआई के कारकुन हैं मोहम्मद हुसैन, वो हलाक होते हैं। अब इस वाक़ये के बाद जब राजा साहब से सवाल पूछा गया कि वो आपके पार्टी के कारकुन थे और ये फायरिंग का, दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? तो राजा साहब ने उस कारकुन से फौरी तौर पे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और साथ में कहा कि पीटीआई एक पुरअमन सियासी जमात है। हमने रात के व्लॉग में ये बात कही थी कि ये जो रिस्पांस है, जो जवाब है राजा साहब का, ये मुनासिब नहीं है। इससे बेहतर तरीके से इस पे रिस्पांस जो है वो दिया जा सकता था, जो कि शफ़ी जान साहब ने दिया और राजा साहब से बहुत बेहतर तरीके से अपना रिस्पांस दिया। अब शफ़ी जान साहब भी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पीटीआई के रहनुमा हैं और राजा साहब जो हैं पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब फ़र्क आप देखें, जो राजा साहब ने कहा, जो शफ़ी जान साहब ने कहा, उसमें फ़र्क आप देखें। शफ़ी जान साहब ने कहा कि वाक़या जो है वो काबिल मज़म्मत है, पीटीआई ऐसे वाक़यात के साथ नहीं खड़ी है। और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो मोहम्मद हुसैन जिसकी हलाकत हुई है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है। ये कारकुन जो मोहम्मद हुसैन हलाक हुआ है, इसके साथ पीटीआई का इतना ही रिश्ता है जो एक कारकुन का पार्टी के साथ होता है, लेकिन पीटीआई में ये कोई ओहदेदार नहीं है। और फिर शफ़ी जान साहब ने डिटेल भी बताई कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, ज़िला खैबर, उसके जो एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल गनी, उसके हलके से जो है वो इस शख्स का ताल्लुक़ है, जिसका ज़हनी तवाज़न, शफ़ी जान साहब ने कहा कि अब्दुल गनी से मेरी बात हुई है, पिछले कई महीनों से इसका जो दिमागी तवाज़न है वो ख़राब है। और शफ़ी जान साहब ने एक बात को क्लियर करने की भी कोशिश की कि इस वाक़े को जो रावलपिंडी माल रोड पे हुआ है, इसको तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के साथ ना जोड़ा जाए। तो किसका रिस्पॉन्स बेहतर था, आप खुद फैसला करें। मेरी नज़र में तो शफ़ी जान साहब ने बड़ा बेहतर अंदाज में, बड़ा बेहतरीन जो है वो रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन जो पीटीआई के अंदर दूसरी लड़ाई चल रही है, जो शानदाना गुलजार ने इल्ज़ाम लगाया, जो मिशाल यूसुफजई ने इल्ज़ाम लगाया कि 50 करोड़ आए थे, 40 करोड़ जो है वो अली मीन गंडापुर ने दिए थे, वो पैसे कहाँ पे चले गए? अच्छा, इन करोड़ों रुपयों से जो है वो राजा साहब ने भी लाइलमी का इजहार किया है और उनके साथ साथ जो शफ़ी जान साहब हैं उन्होंने भी लाइलमी का इजहार किया है। लेकिन राजा साहब ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर एक छोटा सा इंतशारी टोला है, ग्रुप है, जिसके साथ अब जो है वो डील करना पड़ेगा। अब डील क्या करनी है, यानी कि उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ करना है, यानी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा और वो एक्शन जो है पार्लिमानी पार्टी और पीटीआई की कोर कमेटी लेगी। लेकिन जो मोहतरमा मिशाल यूसुफजई साहबा ने कहा ना कि राजा साहब ने इमरान खान साहब से माफ़ी मांगी थी, उसके बाद भी ये इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो राजा साहब ने तो माफ़ी मांगने वाली बात से जो है बिल्कुल इनकार कर दिया, इस इल्ज़ाम को जो उनकी तरफ से मुस्तरद कर दिया। अब देखते हैं मामलात जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहे हैं, ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। क्या राजा साहब किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, या जो पहले उन्होंने किया, जो दरगुजर किया, या वही पॉलिसी जो है वो राजा साहब अख्तियार करते हैं? क्योंकि राजा साहब ने ये तो एडमिट कर लिया है कि एक ऐसा धड़ा पीटीआई में मौजूद है जो इंतशार फैलाता है। ये ऑन रिकॉर्ड बात आ चुकी है कि पीटीआई में ऐसा धड़ा मौजूद है जो पार्टी की क़यादत को चलने नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, जो एक और ख़बर कल सोशल मीडिया से सामने आई, आज मीडिया में भी वो ख़बर जो है वो छपी हुई है, जिसमें कहा गया कि अडयाला से इमरान खान साहब ने किसी के ज़रिए अकबर एस बाबर को पैगाम भेजा है।
اور وہ پیغام کیا ہے کہ ناراض کارکنان کو اکٹھا کیا جائے، اور عمران خان صاحب نے اس پیغام میں اکبر ایس بابر سے کہا کہ میں جب بھی جیل سے رہا ہوں گا تو پہلے اکبر ایس بابر کے گھر جاؤں گا۔ اچھا، میں نے اکبر ایس بابر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، اس خبر کی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ان کے پاس پیغام آیا ہے، عمران خان صاحب کا ان کے پاس پیغام آیا ہے کہ ناراض ارکان کو اکٹھا کرنا بھی اکبر ایس بابر صاحب نے شروع کر دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جب بھی جیل سے رہا ہوا تو پہلے اکبر ایس بابر کے گھر جاؤں گا۔ لیکن ہماری اور بھی گفتگو ہوئی ہے جناب اکبر ایس بابر صاحب سے، اور اس گفتگو میں پورا شہاب نامہ اکبر ایس بابر صاحب نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کو شہاب نامہ کہیں یا اکبر ایس بابر صاحب کا موجودہ پی ٹی آئی کی صورتحال پہ پھٹ پڑنا کہا جائے، میں تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں وہ فارن فنڈنگ کے معاملے پہ الیکشن کمیشن میں گیا تھا تو میرا موقف کیا تھا، میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، جو کہ پارٹی میں میری سنوائی نہیں ہوئی، کہ جو فنڈنگ ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اوورسیز کی طرف سے، پی ٹی آئی کے سپورٹر کی طرف سے، پی ٹی آئی کے ہمدردوں کی طرف سے، اس میں کرپشن ہوتی ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ آج میری وہ کہی ہوئی بات درست ثابت ہوئی، میں سرخرو ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ آج کروڑوں روپے کی خرد برد کی بات پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر کروڑوں روپے آئے تھے وہ کہاں پہ غائب ہو گئے، یہ بات سامنے آ گئی تو کسی کا کچھ نہیں بچے گا۔ تو اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں پھر سچا کون ہوا اور جھوٹا کون ہوا؟ یہ تو پی ٹی آئی میں پیسوں کی بندرباٹ ہو رہی ہے، پیسے آتے ہیں، پیسے نہ جانے کہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اکبر ایس بابر صاحب سے پوچھا کہ آپ کے پاس پیغام دراصل لے کے کون آیا تھا؟ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، تو جیل میں ایسا کون سا شخص تھا جو خان صاحب کے ساتھ جیل میں ان کے سیل کے قریب تھا یا عمران خان تک رسائی تھی؟ ہم نے کچھ نام بھی ان کو پرپوز کیے کہ فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص، کیونکہ اکبر ایس بابر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو جوڈیشل میں عمران خان صاحب کے ساتھ اس شخص کی ملاقات ہوئی، اس کی ابھی ضمانت ہوئی ہے، اس کے خلاف جو کیس ہے وہ کیس ختم نہیں ہوا، اس کے خلاف بھی ابھی کیس چل رہا ہے۔ لیکن اکبر ایس بابر صاحب نے وہ پیغام کون لے کے آیا، کس کی طرف سے آیا، اکبر ایس بابر صاحب نے اس کا نام بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اکبر ایس بابر صاحب نے یہ ضرور کہا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے، جب جیل سے نکلیں گے میرے گھر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کے بھی بہت ساری باتیں ہیں جو عمران خان صاحب کی طرف سے مجھے بھجوائی گئی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو انہوں نے کہا کہ میں فی الحال نہیں بتا سکتا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ناراض ارکان کو اکٹھا کرنے جا رہے ہیں، آپ نے کوئی اجلاس بھی لاہور میں بلایا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا آبجیکٹ کیا ہے، آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ ناراض ارکان کو اکٹھا کرنا، جس پہ ویلکم بھی کیا گیا ان ناراض ارکان کی طرف سے، مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈیموکریٹک ماڈل تھا، جو جمہوری ماڈل تھا، اس ماڈل کو ہم نے بحال کرنا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل پوزیشن تھی، اس لیگل پوزیشن کو ہم نے بحال کرنا ہے۔ اور جو لوگ پاکستان تحریک انصاف پہ مسلط ہو چکے ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر رکھا ہے، جو کہ آج بات ثابت ہو چکی ہے، ان ہائی جیکر سے پاکستان تحریک انصاف کو نجات دلانی ہے۔ آج پی ٹی آئی جس نہج پہ ہے، اس کی وجہ وہی ہائی جیکر ہیں جن کے پاس آج پارٹی جو ہے وہ جا چکی ہے۔ اب روڈ میپ کیا ہے اکبر ایس بابر صاحب کا یہ ساری چیزیں اچیو کرنے کا؟ اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ روڈ میپ یہی ہے کہ ناراض ارکان کو اکٹھا کیا جائے گا، میٹنگز ہوں گی، 3 میٹنگز انہوں نے کہا کہ آلریڈی ہماری ہو چکی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ناراض ارکان کو اکٹھا کرنے کے بعد وہ پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروائیں گے، اور ساتھ میں بھی کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کراؤں گا تو ٹرانسپیرنٹ کراؤں گا، اور میں یہ بھی گارنٹی دوں گا کہ میں اس انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کا امیدوار نہیں ہوں گا۔ مجھے پی ٹی آئی کا چیئرمین بننے کی کوئی خواہش نہیں، لیکن میں پی ٹی آئی کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے دوست ہونے کے ناطے ہم نے مل کے بنائی تھی، میں اس کا ایکچوئل ڈیموکریٹک ماڈل بحال کرانا چاہتا ہوں، انٹرا پارٹی الیکشن بھی کراؤں گا، اور جو بلے کا نشان گیا ہے وہ بلے کا نشان بھی پاکستان تحریک انصاف کو واپس دلواؤں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پیغام، جس کی کنفرمیشن اکبر ایس بابر صاحب نے بھی کی ہے کہ پیغام عمران خان صاحب کا آیا ہے، تو یہ جو 2 کیسز تھے، ایک پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے، دوسرا فارن فنڈنگ کا کیس، اس پر دونوں کیسز میں تحریک انصاف کے خلاف فیصلے آئے۔
الیکشن کمیشن نے پہلے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیا، جس پر اب FIA کی عدالت میں باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہو چکا ہے، چلان داخل ہو چکا ہے، عمران خان اس میں ایکیوز کے طور پہ شامل ہیں۔ اور پھر بلے کے نشان والا کیس، بلے کے نشان میں جو رجوع کیا گیا الیکشن کمیشن سے اکبر ایس بابر اور PTI کے دیگر ناراض رہنماؤں، ارکان، ممبران کی طرف سے، جس کے نتیجے میں پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اور پھر پشاور ہائی کورٹ سے چلتے ہوئے سپریم کورٹ کا بلے کے نشان پہ فیصلہ آیا۔ تو کیا عمران خان صاحب کا اکبر ایس بابر کو پیغام بھجوانا، کیا عمران خان جو ہیں بلے کے نشان کے حوالے سے، فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو کیسز کل چل چکے ہیں، جو معاملات عدالتوں تک پہنچے، الیکشن کمیشن تک پہنچے، جس کا خمیازہ، جس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو بھگتنا پڑا، کیا عمران خان صاحب یہ سب کچھ بھلانے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر ایسا ہے، اس سوال کا جواب اگر پازیٹیو ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا جو اس وقت پارٹی کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں، جو اس وقت پارٹی کو چلا رہے ہیں، جو اس وقت پارٹی کی مرکزی قیادت ہے، جو کہ اختلافات کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پھر ان کا کیا بنے گا؟ یہ سوال ایک نیا جنم لیتا ہے۔ لیکن بہرحال اکبر ایس بابر صاحب نے اپنا مقصد بھی بتایا ہے اور پیغام کی کنفرمیشن بھی کی ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چھوٹا پیغام ہے جو باہر آیا ہے، باتیں اس سے بھی زیادہ ہیں جو پیغام عمران خان کی طرف سے بھجوایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو اگلی خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون رہنما شازیہ مری صاحبہ، جن کے خلاف جعلی ڈگری کا کیس جو ہے وہ فائل کیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں۔ اب وہ کیس 13 سال تک ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا رہا، پینڈنگ چلتا رہا۔ اب جا کے سندھ ہائی کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ کیا ہے۔ شازیہ مری کے خلاف کمپلینٹ کا کیس یہ تھا کہ انہوں نے کیونکہ ہم نام کی ایک خاتون تھی، اس کی ڈگری کو استعمال کر کے اپنی کوالیفیکیشن جو ہے وہ بتائی ہے، تو لہٰذا یہ ڈگری ان کی ویلڈ نہیں ہے، ڈگری کسی اور کی ہے، تو ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو رکن اسمبلی ہیں ان کے خلاف ہائی کورٹ فیصلہ نہیں دے سکتی۔ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، اور یہ درخواست شازیہ مری کے خلاف جو ہے وہ ناقابل سماعت قرار دے کے خارج کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ فیصلہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، محسن نقوی صاحب ایران کے دورے پہ گئے، کل کے ولاگ میں ہم نے اس پہ بات کی، فیلڈ مارشل کا پیغام لے کے گئے، وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام لے کے گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایرانی صدر کے ساتھ، مسعود پوزشکیان کے ساتھ وہاں پہ ملاقات کی اور پیغام وہاں پہ پہنچایا۔ اور اس ملاقات میں جو ذرائع سے رپورٹ ہوا ہے کہ آبنۂ ہرمز کی جو بندش ہے وہ بھی ڈسکس ہوئی ہے، جو جنگ بندی ہے اس پہ بھی غور و خوض کیا گیا ہے، اس پہ بھی بات چیت کی گئی ہے، اور جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ہے ایران عمان کے مابین جو آبنۂ ہرمز پہ گفتگو ہوئی ہے، اور جو پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ کا جو ٹرائی لیٹرل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ تمام امور جو ہے اس ملاقات میں زیر بحث آئے ہیں۔ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بریک تھرو کب ہوگا ہم نہ ایک دن کہیں گے نہ 2 دن کہیں گے، یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بریک تھرو کی جو ہے امید جو ہے وہ ضرور کی جا رہی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔